بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم علماء کرام ارباب فکر و دانش اور معزز حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس نورانی ماحول میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 18ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ سب کو جو یہاں بنفس نفیس حاضر ہیں اور وہ حضرات جو نیٹ پر اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، سب کو خالق کائنات جل جلالہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب اور تمام کائنات کے تاجدار، تمام رسل علیہم السلام کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات برزخی، حسی، حقیقی، دنیاوی کے ساتھ روضہ پاک میں زندہ ہیں۔
इसमें कोई शक नहीं कि वादा इलाही के मुताबिक आप पर मौत का लम्हा तारी हुआ, लेकिन वो मौत हमेशा के लिए बरकरार न रह सकी और दूसरे ही लम्हा में आपकी रूह मुबारक को आपके बदन में लौटा दिया गया और रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उस हयात की बदौलत रोज़ा पाक में ज़िंदा हैं और अल्लाह के दी हुए इल्म की वजह से अपनी उम्मत के अहवाल पर मुत्तले भी हैं। हमारा ये अक़ीदा है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की हयात दी है जिसकी वजह से वो दूर व नज़दीक से सुन भी लेते हैं और जो उनको सलाम कहता है सुनकर उसके सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। ये हमारे यहाँ हरगिज़ तसव्वुर नहीं कि कोई शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस एक लम्हे मौत का इनकार करता हो। वो हकीकत है और कुरान मजीद की नस से साबित है, लेकिन हमारा ये अकीदा है कि वो मौत ऐसी मौत नहीं थी जिस तरह के दीगर ज़ीरू हजरात पर आती है और उसके बाद उसका तसल्लुत हो जाता है। यहाँ मौत की हकीकत कुछ और थी और वो भी बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी चाहत के मुताबिक आई थी। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने आपको बाकायदा इख्तियार दिया था और उस इख्तियार के मिल जाने के बाद फिर भी आपने अल्लाह के पास जाने को पसंद फरमाया था, जबकि दूसरे लोगों का मामला इससे बिल्कुल बरक्स है। तो हमें लफ्ज़ मौत के इतलाक़ के लिहाज से भी और मौत के आने के लिहाज से भी फिर दूसरे लोगों में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाज़े तौर पर फ़र्क करना चाहिए, जो कि अकीदा का हिस्सा है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3654 में ये बात मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के भरे मजमे में ये अल्फाज बोले थे, इन्नल्लाह खय्यर अब्दम बैन दुनिया व बैन मा इंदा, कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया है दुनिया और उस चीज के दरमियान जो अल्लाह के पास है। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया कि चाहो तो दुनिया में रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। जिस वक़्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लफ्ज़ बोले, सारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस पर खामोश बैठे थे और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और दीगर सहाबा कहते हम हैरान थे कि इसमें ऐसी कौन सी परेशानी की वजह है कि जिसका इजहार हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु रो के कर रहे हैं। तो कहने लगे हमें बाद में यह पता चला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया था कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दे दिया है, तो उस बंदे से मुराद खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी और अल्लाह ने इख्तियार दे दिया था चाहो तो दुनिया में रहो चाहो तो मेरे पास आ जाओ। तो उस इख्तियार पर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के दिए हुए इख्तियार पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाहत से अल्लाह के पास जाने को पसंद फरमा लिया। दीगर लोगों का ख्याल इधर नहीं जा रहा था, लेकिन जो मजाज शनासे नबूवत थे हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, फौरन उनकी सोच पहुंच गई कि यह मसला क्या हो रहा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल की खबर दे रहे हैं। इस हदीस शरीफ से जो बुखारी शरीफ में वाज़े तौर पर पता चला कि दूसरे लोगों को जो दूसरी ज़वात को मौत आती है तो फरिश्ता आता है और आके रूह कब्ज कर लेता है और चला जाता है, ना कोई किसी से पूछता है ना कोई मशवरा करता है। लेकिन ये वो जात हैं कि जिनको बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया कि तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो दुनिया में रहो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दिए हुए इख्तियार पर
خود اپنی مرضی کے ساتھ اس بات کا چناؤ کر لیا کہ میں نے کار نبوت مکمل کر دیا ہے، پیچھے میرے صحابہ کام چلائیں گے اور آگے یہ سلسلہ ہمیشہ امت کی علماء برحق آگے یہ کام کرتے رہیں گے، اور میں اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر رہا ہوں۔ تو یہ پسند بھی اختیار کی تھی، تو یہ جو موت کا آنا تھا اس کا بھی دیگر تمام قسم کی جو اموات ہیں ان سے باقاعدہ طور پر فرق موجود تھا۔ وہ آئی، وعدہ الہی پورا ہو گیا، روح مبارک نکلی، اور اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اس بدن سے زیادہ افضل ہوتی، اور روح کو چونکہ جو بھی روح نکلتی ہے اگر اچھی ہے تو اس کے اعزاز کے لیے اس سے پہلے سے اچھا مقام دیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے زیادہ مقدس روح کون ہوگی، اور جس بدن میں اس نے اتنے سال گزارے ہیں اس سے مقدس کون سی جگہ ہوگی، یہاں تک کہ سب علماء کے اتفاق سے عرش عظیم سے بھی بدن نبوی کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کو زیادہ عظمت عطا فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوئی اس کی عظمت کو بھی اجاگر کر دیا گیا ہے۔ تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے وہ روح مبارک جو قبض کی تھی اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر میں واپس لوٹا دیا، اور اس کے بعد وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور برزخ کا پردہ درمیان میں آ گیا۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں ہے لیکن صحابہ کے لحاظ سے پردہ موجود تھا، چونکہ ان کے لحاظ سے اب وصال کے تقاضے سارے مکمل ہو چکے تھے، لہذا ان پر لازم تھا کہ وہ قبر کی بھی تیاری کرتے اور مرحلہ تدفین اور تکفین کے اندر بھی شریک ہوتے، جس طرح کے خالق کائنات جل جلالہ نے شہداء کو واضح طور پر احیا کہا ہے، زندہ کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں یہ انکار نہیں کیا گیا کہ جب زندہ ہیں تو پھر ہم ان کا جنازہ کیوں پڑھیں، ان کو ہم دفن کیوں کریں، زندہ ہونے کے باوجود یہ کام سارے کیے گئے۔ تو ایسے ہی یہ ڈیوٹی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور انہوں نے اس کام کے اندر شرکت کی۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مفت میں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے معاذ اللہ زندہ نبی کو دفن کر دیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا انہوں نے یہ کتنی بڑی بے ادبی کی۔ یہ ہرگز ایسا نہیں تھا، وہ چونکہ حجاب درمیان میں آ چکا تھا برزخ کا، اس کے لحاظ سے صحابہ پر یہی لازم تھا، اور انہوں نے ادب کے تقاضے سارے پورے کیے اور اپنی ڈیوٹی مکمل کی۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ایک لمحہ کے بعد ہی آپ کی روح کو بدن میں واپس لوٹا دیا گیا تھا، اور حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت خالق کائنات جل جلالہ نے اس حیات کو عطا فرمائی ہے کہ جس کا شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت کے اندر تفصیل کے ساتھ جو فوقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی شہداء کی حیات پر، اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے ایک لمحہ کے آنے کا انکار کرتا ہو۔ یقیناً حی قیوم صرف ایک ذات ہے، اور حی لا یموت صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا اور موت کا جو لمحہ تھا اپنے اختیار سے انہوں نے پسند کیا، وہ آئی، اس کے بعد برقرار نہیں رہ سکی، اور خالق کائنات جل جلالہ نے روح کو واپس لوٹا دیا ہے اور اب زندہ ہے، اور یہ وہ زندہ ہے جو حی یموت ہے، حی بھی ہے اور موت کا ذائقہ چکھا بھی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو حی لا یموت ہے، نہ اس پر موت آ سکتی ہے، نہ آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن مجید برہان رشید میں فرمان ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، جاؤک تمہارے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ وہاں آ کر
آپ کے پاس وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے سفارشی بن جائیں. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ گناہگار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پالیں گے اور بہت مہربان پالیں گے. خالق کائنات جل جلالہ کا یہ قرآن اور یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اگرچہ ہر جگہ ہے، لیکن جب جاؤ کا کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر لوجد اللہ، پھر لوگ اللہ کو پالیں گے. اگرچہ ہر جگہ پکارنے سے وہ سن لیتا ہے، لیکن فرمایا جب ان کو ایسی مشکل آ گئی، کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، اب معافی چاہتے ہیں، تو انہیں آپ کے پاس آنا ہوگا. آپ کے پاس جب آئیں گے تو اس کی بنیاد پر وہ معافی مانگیں گے اور آپ ان کی سفارش کر دیں گے. اور اس سفارش میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ نے فلاں امتی کی تو کرنی ہے، فلاں کی نہیں کرنی. یہ بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سفارش بالاذن کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ نے لیا اسی کی سفارش کرنی ہے، باقی کی نہیں کرنی. اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اذن عام دے دیا کہ جس کی بھی چاہتے ہو، اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے، آپ اس کی سفارش فرما سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو گناہگار دعا کے لیے پہنچا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں. یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے. اس وقت اگر کسی سے ایسا ہو جاتا تھا، وہ پہنچتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھ کا درمان فرما دیتے. اور بعد میں آج بھی اگر کسی کے پاس ایسے اسباب ہیں کہ وہاں چلا جائے تو چلا جائے، اور اگر ایسا نہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ساتھ امتی کا ایسا تعلق ہے، یہ جہاں بیٹھا ہوا ان پہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، وہ اس پورے ماحول کو اپنے زیر توجہ کر لیتے ہیں. اور یہ جس وقت اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے، وہ خالق کائنات جل جلالہ کی دی ہوئی حیات کے ساتھ اللہ سے اس کے لیے سفارش فرما دیتے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس سلسلہ میں دیگر حوالہ جات تو بھی عرض کرتا ہوں. تفسیر ابن کثیر اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 پر یہ حقیقت موجود ہے، اور بالخصوص اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ منکرین حیات اس شخص کو اپنا امام بھی تسلیم کرتے ہیں. کہ امام عتبی ابن کثیر نے یہ روایت کیا کہ امام عتبی کہتے ہیں کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد میں روضہ پاک پر بیٹھا ہوا تھا. جاء اعرابی، ایک دیہاتی آ گیا، ایک بدو آیا. فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، جو کہ پوری امت کا مزاج تھا اور ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہوں، جو آتا ہے بولتا ہے اس کی سنتے ہیں اور سن کے جواب بھی دیتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں. جب اس شخص نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، اب امام عتبی بیٹھے سن رہے ہیں، تو اس شخص نے، دیہاتی تھا، سادہ تھا، لیکن انداز اس کا بڑا عجیب تھا اور مبنی بر حقیقت تھا. کہنے لگا سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. میں نے اللہ کا یہ کلام سنا کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ان کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کر اپنی بات بیان کر دو، وہاں اللہ سے معافی مانگو، یہ سفارش کریں گے، تمہارا کام بن جائے گا. یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ شخص کہتا قد جئتک مستغفرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور خود نہیں آیا، آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہنچ جایا کرو، میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں مستغفرا لذنبی، اس حال میں کہ میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے بخشش چاہتا ہوں. مستشفیم بکا، اور اس حال میں پہنچا ہوں کہ آپ سے سفارش بھی کروانا چاہتا ہوں. مستشفیم بکا، کاف ضمیر خطاب ہے، یعنی سرکار کو موجود سمجھتے ہوئے سامنے. مستشفیم بکا، میں آپ کی سفارش چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری سفارش فرما دیں، تاکہ خالق کائنات میرے لیے در توبہ کھول دے
اور رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے بڑی محبت سے یہ اشعار پڑھے جو آج بھی روضہ پاک کے جو ستون ہیں جالی مبارک کی طرف وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ظالموں نے بہت کچھ مٹا دیا لیکن یہ ابھی تک اشعار باقی ہیں جو اس وقت عتبی سن رہے تھے اور وہ دیہاتی مومن پڑھ رہا تھا۔ کہتا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ بھی اس زمین میں دفن ہوئے آپ ان سب کے سردار ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ قاع اس زمین کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے تھوڑی سی ہٹ کر ہو اور وادی کے اندر آئی ہوئی ہو اور اونچی پہاڑی نہ ہو، تو آپ اس زمین کے اندر آرام فرما ہے۔ آپ کا بدن مبارک فطاب من طیبہن القاء والاکم، آپ کے بدن کی خوشبو سے آپ کے اعضاء، اعظم اصل ہڈیاں ہیں، اعضاء مبارک، آپ کے اعضاء کی خوشبو سے یہ زمین بھی خوشبودار ہو گئی ہے اور جو دور دور تک پہاڑیاں اور ٹیلے ہیں سب سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، اور یہاں بھی انداز جو ہے یا خیر من، یہ بھی لوگوں کو جو لفظ یا پر اعتراض ہوتا ہے کہ بعد از وصال یہ نہیں بولنا چاہیے، پہلے بھی یا رسول اللہ کہا اور پھر یا خیر من دفنت، جتنے بھی تدفین میں یہاں مرحلے میں پہنچے اس زمین پر دفن ہوئے ان سب میں سے آپ بہتر، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ اور فرمانے لگے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے جس میں آپ موجود ہیں۔ آپ کی ذات تو ذات رہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، کتنا ادب ہے کہ جس قبر میں آپ محو آرام ہیں، جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں، میری جان بھی اس جگہ پہ فدا ہو جائے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ قبر جس میں آپ تشریف فرما ہے اس میں پاک دامنی ہے، اس میں کائنات کا جود آرام فرما ہے اور اس کے اندر کائنات کا کرم موجزن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو جود، کرم اور عفاف کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ یہ عام نہیں کہ جس طرح کوئی مردہ کسی قبر کے اندر پڑا ہو، یہ قبر تو کائنات میں سب سے بڑا مرکز برکت ہے اور مرکز عطا ہے۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، زمانے بھر اس کے کہیں بھی اتنا نہیں ملتا جتنا یہاں سے ملتا ہے۔ فیہ الجود، یہاں پر جود و سخا ہے اور یہاں پر عفاف اور تقدس ہے، والکرم، اور اس جگہ پہ خالق کائنات جل جلالہ کے کرم کے مناظر نظر آ رہے ہیں جس قبر کے اندر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے۔ امام عتبی کہتے ہیں وہ دیہاتی یہ شعر پڑھ کے رخصت ہو گیا، میں وہاں بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں اسی دوران غلبتنی عینیا، مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، میری آنکھیں فوراً بند ہو گئیں۔ میں جب نیند میں پہنچتا ہوں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ابھی وہ دیہاتی گیا ہی تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا۔ میں نے فوراً جو مجھ پر نیند طاری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کہنے لگے، فرمانے لگے یا عتبی الحق الاعرابیہ، وہ جو میرا امتی ابھی یہاں سے مجھ کو کہہ کے درخواست پیش کر کے گیا ہے، جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، اس کو جا کر بشر ہو، یہ خوشخبری سنا دو، ان اللہ قد غفر لہ، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد ایمان ہو تو ایسا ہو، اور ایمان جب ایسا ہے تو کام بھی ایسا ہی بن جاتا ہے۔ وہ سادہ سا انسان آ کے جھگڑ پڑا، اللہ نے فرمایا تھا کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اب میں آ گیا ہوں تو میں اسی عقیدے سے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں گے، اب میں بول رہا ہوں میری سن لو اور میری سفارش کر دو۔ اور کیا خوبصورت انداز میں یہ اشعار اس نے پڑھے جو آج بھی امت کے تسلسل میں ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور جس وقت یہ بات ہوئی ہے
زیادہ دیر نہیں لگی، وہ فارغ ہوئے ہیں۔ اب کام تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنتے سمجھتے، پھر اللہ کے دربار میں سفارش کرتے، پھر اللہ معاف کرتا اور پھر اس امتی کا کام بن جاتا۔ چند لمحوں میں یہ سارے مراحل پورے ہو گئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے یہ جان بھی لیا ہے، اور اللہ سے رابطہ بھی کر لیا ہے، اور اللہ سے بخشوا بھی لیا ہے، اور پھر یہ خوشخبری سنوا بھی دی ہے کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تمہاری درخواست پیش ہوئی ہے، اس درخواست پر جو اللہ نے جواب دیا ہے میں اس کی بھی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے درخواست کر دی ہے اور میرے رب نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری یہ حیات جو بعد از وصال ہے، یہ ہمارے نزدیک حصی ہے، حقیقی ہے اور دنیاوی ہے، اور یہ شہداء کی حیات سے کہیں بالا تر ہے۔ شہداء کو ایسی حیات نہیں ملتی جس طرح کی حیات خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اور یہ واضح ہے کہ جب شہداء کو آپ کے صدقے ملی ہے تو ان کی حیات کی حیثیت اور ہے، اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی حیثیت جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا جب تک یہ جو اختلاف کی ہوا چلی، بعد میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنی کتاب صفر السعادہ کے اندر اس بات کو تحریر کر دیا۔ صفر السعادہ صفحہ نمبر 172 پر کہتے ہیں حیات انبیاء علیہ السلام کہ بحیات حسی دنیاوی موصوف ان۔ حسی کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں کہ حیات ہے اور ان کے بدن کو پتہ ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں۔ حیات حسی ہے جو انہیں خود محسوس ہوتی ہے، اور کوئی کشف والا ہو تو اسے بھی محسوس ہو جاتی ہے، اور بعد لوگوں کو خود محسوس کروا دیتے ہیں۔ حیات حسی ہے، اور باقی کیا ہے؟ دنیاوی ہے۔ دنیاوی کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں حیات پر آثار مرتب ہوتے ہیں وہ سرکار کی حیات پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر قبر میں بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی بلائے اس کی بات کو سن لینا، سمجھ لینا، قبر میں نماز پڑھ لینا، قبر میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا لینا، قبر کے اندر رہتے ہوئے حالات سے مطلع ہونا، قبر کے اندر ہوتے ہوئے امت کے احوال سے واقف ہونا، اور جو سلام کہے اس کا جواب دینا، اور جو مدد چاہے اللہ کی اذن سے اس کی مدد کر دینا۔ یہ مطلب ہے اس حیات کا، حسی اور دنیاوی کا۔ کہتے ہیں موصوف ان بالا تر از حیات شہداء۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی، یہ کہیں زیادہ اونچی ہے حیات شہداء سے، کہ ای حیات مانوی اخروی است، کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ مانوی ہے، وہ حسی نہیں، اور وہ اخروی ہے، وہ دنیاوی نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ حسی ہے اور حقیقی ہے اور دنیاوی ہے۔ اسی وجہ سے ہی تو خالق کائنات جل جلالہ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا جب وصال ہو جاتا ہے تو ان کی زوجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ جن کے شوہر زندہ ہوں ان کے آگے کس طرح نکاح ہو سکتے ہیں۔ لیکن شہید جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بل احیا، وہ زندہ ہے، لیکن پھر بھی ایسی زندگی نہیں کہ جیسی انبیاء کی زندگی ہو، اس واسطے ان کی وفات کے بعد ان کی ازواج کا آگے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زندگی عطا کر رکھی ہے کہ جو شہداء کرام کی حیات سے اتنی بالا تر ہے کہ ان کے عقد میں جو ازواج آ گئی ہیں وہ ان کے وصال کے بعد کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی۔ تو کتنی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن نے جن کو بل احیا کہا ان کی حیات بندے تسلیم کر لیں، اور جن کے صدقے میں ان کو حیات ملی ہے ان کی حیات کا انکار کر دیں۔ حیات شہداء ایک طے شدہ حقیقت ہے، تو حیات انبیاء اس سے بڑی حقیقت ہے، اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا درین مسئلہ ایچ کس را از علماء امت خلاف نیست۔ حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پوری امت میں سے ایک عالم دین کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
10वीं सदी हिजरी के बाद उसने इनकार किया हो, यह बाद की पैदावार है जो कुछ लोगों ने अपने इख्तिलाफात बनाए और इस कती अकीदे के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका उम्मत का इत्तिफाकी मसला रहा है और अल्लाह के फजल से आज भी उम्मत इस अकीदे की लताफत महसूस करती है। इस वास्ते बच्चे बच्चे से पूछ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब क्या है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कोई ये कहेगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। नहीं नहीं, बच्चा बच्चा बोलेगा कि अल्लाह के रसूल हैं। तो जब उनकी रसालत के डंके बज रहे हैं तो उनकी हयात के भी डंके बज रहे हैं। मोहतरम सामीन हजरात, इस सिलसिला में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तशरीहात फरमा दी हैं कि अब मजीद किसी को कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही और शक का कोई इम्कान ही बाकी नहीं रहा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 1047 है, बाबो फजले यौमिल जुमा व लैलतिल जुमा। यही हदीस शरीफ इब्ने माजा में हदीस नंबर 1636 है और यही नसाई शरीफ में भी मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत औस बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफदल अय्यामिकुम यौमल जुमा, मेरी उम्मत तुम्हारे अफजल दिनों में से एक अफजल दिन जुमे का दिन है। और भी अफजल है लेकिन उनमें से एक अफजल दिन जो है वो जुमे का दिन है। इस दिन की अफजलियत की तारीख क्या है? फरमाया फीह खुलिक आदम, यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का यौम मिलाद है। इस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। वफीह कुबैदा, और इसी दिन आपका विसाल भी हुआ। वफीह नफका वफीह साका, इसी के अंदर सूर फूंका जाएगा जब क़यामत बर्पा होगी और इसी दिन लोग फिर कब्रों से उठेंगे। इस दिन की यह हैसियत बयान करते हुए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, जब इतना तारीखी दिन है माजी और मुस्तकबिल के लिहाज से, तो मेरी उम्मत भूल ना जाना, अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीहे, इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना, इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना। अब इस बात को भी ज़हन में रखो कि मकसूद क्या है कि क़यामत जब इसी दिन में है तो यह दिन सख्त तरीन दिन होगा, तो वो काम कर लो कि जिसकी बरकत से सख्ती टल जाए और उसमें भी तुम्हारे लिए हशर की जो हौलनाकियां हैं फिर भी इसकी वजह से कि कहा जाएगा पहले इस दिन इनका यही मामूल होता था जब दुरूदो सलाम के साए तले बैठते थे, अगरचे आज क़यामत है मगर फिर भी इनका वो एजाज बरकरार होना चाहिए। क़यामत के दिन का तारुफ करवा के फरमा, फिर जब यह बात है कि इसी दिन क़यामत आएगी तो मेरी उम्मत मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना। और यह बात भी ज़िम्मन अर्ज कर दूं कि जुमा को हमारी ईद कहा गया है, अल जुमा तो ईदुल लिल मुस्लिमीन, लेकिन ये क्या है, ये एक पैगंबर अलैहिस्सलाम का यौम विसाल भी है। तो पता चला कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के विलादत के दिन अगर विसाल हो जाए तो उसका ईद होना फिर भी खत्म नहीं होता, वो फिर भी ईद होता है। जिस तरह कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुमे को ही पैदा हुए और जुमे को ही विसाल हो गया, लेकिन फिर भी हमें कहा जा रहा है कि ये जुमा फिर भी तुम्हारी ईद है, इस वास्ते कि जो विलादत से नूर आया था वो विसाल की वजह से खत्म नहीं हो गया, फिर भी बाकी है। तो ऐसे ही हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और वो तमाम मसला है उसको भी जेरे गौर कर लीजिए। अब इस मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ना। क्यों? फरमा इन्ना सलातकुम मारूदतुन अलैया, इस वास्ते कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है, मैं सुनता रहूंगा, तुम पढ़ते रहोगे। फअक्सिरू, मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ना। यह ना समझना कि तुम्हारा कोई दुरूद सुन नहीं रहा, पहुंच नहीं रहा, पहुंचेगा, मैं सुनूंगा। कालू, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने सवाल पूछ के हमारी उलझन को दूर कर दिया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व कैफा तुरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, अभी तो हम हाजिर खिदमत हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा जब वादा इलाही पूरा होगा, हम पीछे रह जाएंगे, आप अपने रोजा पाक में तशरीफ ले जाएंगे, तो फिर हम कैसे दुरूद पढ़ेंगे? आप तो सामने बैठ के पढ़ते हैं और आप सुनते हो,
تو آپ حکم تو ساری امت کو قیامت تک دے رہے ہو، تو جب وصال ہو جائے گا، موت آ جائے گی، وقت ارم تک لغوی معنی جب آپ بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کس کو درود ہم سنائیں گے؟ کون درود سنے گا؟ کس کو درود پڑھے اور کس عقیدہ سے ہم درود پڑھیں گے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے یہ لفظ نکلے، جس نے قیامت تک کے عاشقوں کو سکون کے پیالے پلا دیے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ میرے صحابہ، موت کی باتیں کیا کرتے ہو، اور بوسیدہ ہونا یا پرانا ہونا، اس کا تمہارے نزدیک کیا تصور ہے؟ وہ اور ہیں جو مرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے، وہ کسی بھی پیغمبر کے جسم کو چھیڑ نہیں سکتی، جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کا جسم قبر میں بھی سلامت ہوتا ہے۔ اب سوال اور جواب کی مناسبت سنیے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ کیا جسم سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اور ایک محض تھوڑا سا یہ تصور پیش کیا گیا تھا، آرام تھا۔ اصل مسئلہ تھا درود پہنچنے کا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات کی جلد نمبر 1 کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس کنایا ہے حیات سے اتنا واضح طور پر کہ بدن پڑا ہو اور اس میں کوئی حیات نہ ہو اور احساس نہ ہو، تو پھر بھی صلاۃ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اور سوال کے جواب کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ کنایہ ہے اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ بولنا کہ ہمارے جسم محفوظ رہیں گے۔ یہ اعلان تھا کہ ہماری حیات برقرار رہے گی، جو تم پڑھتے رہو گے ہم اس کو سنتے رہیں گے۔ واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جسم کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یہ اگلی حدیث میں باقاعدہ الفاظ بھی تفصیل سے آ جائیں گے، لیکن یہاں پر یہ فرما دیا زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو کہاں ان لوگوں کی سوچ جو بیان توحید کے شوق میں یہاں تک گزر جاتے ہیں کہ جب تک معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ نہ بول دیں کہ مٹی میں مل گئے ہیں اور ساتھ کو ارد گرد کی باتیں کر کے ان کو چین ہی نہیں آتا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو قیامت تک اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ فرمایا صرف میرا ہی نہیں، مجھ سے پہلے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم جو ہے، ان سب کے اجسام اور میرا جسم، یہ سارے قبور کے اندر بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ سب کو حیات عطا فرماتا ہے۔ اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو درپے اس کے ہیں کہ ہم نے کوئی رکھنا تلاش کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر خود تو نہیں پہنچتا، خود نہیں سنتے، کوئی سناتا ہے تو پھر سنتے ہیں، وہاں فرشتے جا کے پیش کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات بھی ہمارے ہی عقیدے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر تو جا کے اگر 1000 فرشتہ بھی آوازیں دیتا رہتا تو کون سنتا؟ سرکار اگر وہاں فرشتے جب پہنچاتے ہیں تو سنتے ہیں، تو پتا چلا کہ سننے کے قابل ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی نہیں سنتا جس طرح کے وہ سنتے ہیں، اور اس انداز میں چمک قبر کے اندر موجود ہے، سنتے ہیں فرشتوں کا پیش کیا ہوا۔ اور یہ معروضہ کے الفاظ اس واسطے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہاں سے کوئی بولے گا تو ان کے کان سن نہیں سکیں گے، جو فرش پہ بیٹھ کے آسمان کی آوازیں سن لیتے ہیں وہ یہاں سے وہاں تک سنتے ہیں۔ اصل میں یہ ادب بھی ہے، احترام ہے، کس کا؟ ایک تو درود شریف کا اور دوسرا محبوب علیہ السلام کے دربار کا، کہ یہ ادب سے پیش ہونا چاہیے۔ فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور جا کے پیش کر دیتے ہیں، تو یہ تو ظاہر کرنا تھا کہ ادب اتنا اس دربار کا ہے کہ انہیں خود تکلف نہ کرنا پڑے، ان کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے درجنوں احادیث میں ہے کہ جس وقت کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہ یہ کہے گا کہ اللہ کو ویسے سنائی نہیں دے رہا تھا، فرشتے لے گئے ہیں تو پھر پتا چلا ہے؟ نہیں، جیسے وہاں یہ بات نہیں، ایسے اللہ کے فضل سے یہاں بھی یہ بات نہیں، ہر جگہ سے خود بھی سن لیتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ فرشتے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ محتشم صاحب حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ کے باب
ذکر وفات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1637. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ. اب اس کا مضمون اس حدیث سے مختلف ہے, آگے جا کے سوال ایک طرح کا ہو جائے گا. مجھ پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو. کیوں؟ فرمایا یہ دن یوم مشہود ہے. مشہود شہادت سے بنا ہے کہ اس دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والے گواہی وصول کرنے کے لیے آتے ہیں. جنہوں نے اللہ کے پاس جا کے گواہی دینی ہوتی ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ کون ہے؟ فرمایا تشہدہ الملائکہ. اس دن خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی, جاؤ اور زمین پر جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے, جانتا تو ویسے بھی ہے لیکن فرشتوں کو بھیجتا ہے. تو اب ہمارے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت اس دن کثرت سے پڑھو, چونکہ فرشتے آئیں گے اور جب تم مجھ پہ درود پڑھ رہے ہوگے حاضری اچھی لگ جائے گی. یہ علت بیان کر دی, مجھ پر کثرت سے پڑھو. یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی محتاج ہوں تمہارا, فرمایا نہیں فائدہ تمہارا ہے. اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ, اکثریت سے کثرت سے مجھ پر درود پڑھو. کیوں؟ انہ یوم مشہود, یہ یوم مشہود ہے. تشہدہ الملائکہ, فرشتے آ کے مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور پھر جا کے اللہ کے دربار میں تمہاری کاروائی بیان کرتے ہیں. وہ آئیں گے, تم درود و سلام پڑھ رہے ہوگے, رب کے دربار میں جا کے کہہ دیں گے. اور ساتھ چونکہ حکمت یہ ہے کہ ہفتے بھر کا تمہارا کیا دھرا وہ بھی پیش ہوگا, رجسٹر اللہ کے دربار میں ہر ایک کا سامنے ہوگا. چونکہ ایک روزانہ کا یہ حساب ہے, ایک ہفتہ روزہ ہے, ماہانہ ہے, سالانہ ہے. تو جب ہفتے بھر کے تمہارے اعمال اللہ کے دربار میں ہوں گے, ہو سکتا ہے کتنی کجی اس میں ہو سکتا ہے کتنی خطائیں ہو سکتا ہے کتنی قابل گرفت باتیں ہوں, لیکن جب وہاں پہ یہ بھی پہنچے گا کہ آج اے اللہ جب ہم آئے تھے درود پڑھ رہا تھا, جب گئے تھے درود پڑھ رہا تھا, تو اللہ کے فضل سے بڑی امید ہے کہ وہ ہفتے بھر کے گناہوں کو اسی صدقے میں معاف فرما دے. کہ فرشتوں ٹھیک ہے ہفتہ بھر تو اس سے ایسا ہوتا رہا, لیکن تم خود گواہی دے رہے ہو کہ وہ درود پڑھ رہا تھا, میرے محبوب علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا. تو ان حکمتوں کے پیش نظر اس سے علاوہ بھی درجنوں ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرما دیا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ اس دن فرشتے تمہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو بھی تم تب اچھے لگو گے جب تم میرے ساتھ محبت کر رہے ہوگے. درود پڑھتے رہنا تاکہ فرشتے تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور اللہ کے دربار میں تمہاری اچھی حاضری لگوا دیں. اس کے ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرما دیا, اور یہ بھی قیامت تک کے غلاموں کے لیے بہت بڑا سندیشہ ہے. فرما ان احدا لن يصلي علی, ان احدا لن يصلي علی الا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها. فرما کوئی بھی تم میں سے جب مجھ پہ صلات پڑھے گا, آج کل قیامت سے صدی پہلے قیامت تک جب بھی یہاں بیٹھا ہوا یا دور کہیں جدھر سے بھی سلام پڑھے گا وہ سلام مجھ پہ پیش ہوگی. تو کیا ہوگا؟ میں سنوں گا. کتنا سنوں گا؟ فرمایا حتی یفرغ منہا, اس وقت تک سنوں گا جب تک وہ سنائے گا. میں تھکوں گا نہیں, میں تھکاوٹ کا اظہار نہیں کروں گا کہ یہ امتی مجھے آرام ہی نہیں کرنے دیتے, بار بار سلام کہہ رہے ہیں اور بار بار صلات کہہ رہے ہیں, مجھے توجہ کرنا پڑتی ہے. فرمایا نہیں, ایسی صلاحیت ہے اللہ کی دی ہوئی. اگر کروڑ بلائیں گے میں کروڑوں کا سنوں گا, اگر وہ ارب بلائیں گے میں ان سب کا سنوں گا. کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا. اور یہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے. کوئی بھی اس طرح نہ پڑھے اور اس لہجے میں نہ پڑھے اور اس عقیدے میں نہ پڑھے کہ پڑھ رہا ہوں ہواؤں میں شامل ہو رہا ہے, پتہ نہیں ادھر حاضری لگ بھی رہی یا نہیں لگ رہی, یا جو اب بولا ہے پتہ نہیں یہ سنا ہے یا اب نہیں سنا. فرمایا حتی یفرغ منہا, اگر اس نے 100 بار پڑھا ہے میں 100 بار سنوں گا, اگر 1000 بار پڑھا ہے 1000 بار سنوں گا, اگر گھنٹہ پڑھے گا گھنٹہ کان لگاؤں گا, اگر 2 گھنٹے پڑھے گا 2 گھنٹے سنوں گا. پہلے وہ پڑھنا بس کرے گا پھر میں اپنا کان پیچھے ہٹاؤں گا.
हत्ता यफरुग मिनहा। अब इन अल्फाज ने भी वाज़ेह कर दिया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर माज़ल्ला कब्र में यह हैसियत होती कि आप बगैर रूह के लेटे हुए हैं, बदन तो सलामत है, बाकी फरिश्तों का काम है कि वो सलात वसूल करें, वो जवाब देते रहे, और ये एक हैसियत होती तो हरगिज महबूब अलैहिस्सलाम अपने बारे में ये ना फरमाते। फरमाया मुझ पर मुसलसल पेश होता है, कब तक सुनता रहता हूं, हत्ता यफरुग मिनहा, वो पढ़ने वाला फारिग हो जाता है, फिर मैं फारिग होता हूं उसकी तरफ से। और ये अंदाज बता दिया कि कोई भी गफलत और सुस्ती के साथ मुझे सलाम ना कहे, मुझे पुकार रहा हो, याद कर रहा हो, ध्यान कहीं और हो, तो फिर ये बेअदबी हो जाएगी। मुझे याद भी करना और इस अकीदे के साथ कि हर वक्त मुसलसल तुम्हारी बात पहुंच भी रही है और मैं तुझ पे तवज्जो कर भी रहा हूं। ऐसे में हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कुल तो मैंने कहा, वबादल मौत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर क्या होगा, मौत के बाद कैसा है? तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना हरफ तहकीक के साथ इसको बयान किया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुला अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्यु युरज़क़ु। फरमा बेशक अल्लाह ने जमीन पर हरा कर रखा है, वो अंबिया के जिस्म को खा नहीं सकती। तो मतलब इसका क्या है, खुद बयान कर दिया, फनबियुल्लाह हय्युन, बस अल्लाह का नबी जिंदा होता है, कब्र में भी नबियुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है। तो कैसी जिंदगी है, क्या महसूस या गैर महसूस, हिस्सी या गैर हिस्सी, उसका दुनियावी आदाब के साथ ताल्लुक है या नहीं? फरमाया युरज़क़ु, कब्र में उसको रिज्क भी दिया जाता है। यूं ना समझो कि जिस तरह कोई टेस्ट ट्यूब में कोई पड़ा हो और गैर महसूस सा हो और उसकी कोई हैसियत ना हो। फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह का पैगंबर कब्र के अंदर जिंदा होता है और जिंदगी इस हालत की होती है, वो रिज्क वसूल भी करता है, रिज्क तनावुल भी करता है और रिज्क उस मकाम के लायक होता है। तो वाज़ेह फरमा दिया मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क़यामत तक अबू दरदा सब तक मेरा पैगाम पहुंचा देना। वो और हैं जो मर के मर जाते हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, मौत का जायका चख के भी जिंदा रहते हैं। अब नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है, ये नारा हमारा बनाया हुआ नहीं, ये तो महबूब अलैहिस्सलाम का पढ़ाया हुआ नारा है। नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा है। उधर यह है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो भी हय और ये भी हय, लेकिन फर्क जमीन और आसमान से भी जायद है। वो हय है, उसको किसी ने हयात अता नहीं की, ये हय है, उसकी दी हुई हयात से हय है और जिंदा है। वो ऐसा हय है जिस पर जवाल नहीं, जिस पर मौत नहीं, जिस पर एक लम्हा के लिए भी फना नहीं, जिस पर कोई ऐसा हमला हो ही नहीं सकता। ये भी हय है, लेकिन मौत का जायका चख लेने के बाद भी हय है। मौत जरूर आई थी, वादा पूरा हो गया था, मगर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने ऐसी चमक दी है जिसकी बुनियाद पर पूरा बदन चमकता है और हयात बरकरार हो जाती है। अब देखिए कुरान मजीद तो यह भी ऐलान करता है कि जो नेक काम करे फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको पाक जिंदगी देंगे महज नेकी की बुनियाद पर, और वो सीने जिसमें नबूवत मौजूद हो वो मिट्टी में मिल जाए। यह कैसे हो सकता है? रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया नबीयुल्लाह हय्युन के अल्फाज के साथ कि हर मोमिन का यह अकीदा होना चाहिए, और इसी से लज्जत मिलती है। मुझे ये बड़ा अफसोस है इस मामले पर कि वो कोई उम्मती हो कैसे सकता है और उसको ईमान की चाशनी कैसे मिल सकती है जो अपने नबी को माज़ल्ला मिट्टी में मिला हुआ समझता हो और उनके बारे में लफ्ज़ मुर्दा बोलता हो, इस तरह की बातें करता हो। उसको ईमान की लज्जत या ईमान का पता कैसे चल सकता है? हम तो हर लम्हा इस ईमान की लज्जत महसूस इसलिए कर रहे हैं कि जिनका कलमा पड़ा है खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने उनको यूं चमक दी है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अर्ज कर रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अबू दाऊद शरीफ में भी या बहकी ने दावत कबीर में भी इसको रिवायत किया है, ये मिशकात की के सफ़ा नंबर 86 पर भी यह हदीस मौजूद है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया
इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम। फरमाया जो भी मुझे सलाम कहता है या कहेगा, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह को लौटा देगा। क्योंकि उस वक्त तो वैसे सवाल ही नहीं था, बात थी सारी बात के मामले की कि विसाल हो जाएगा तो क्या होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये लफ्ज बोल दिए मा मिन अहद, और ये अरबी ग्रामर के लिहाज से इसका मतलब यह है जो भी हो, यानी आज पढ़े या 10 सदियां बाद पढ़े, छोटा पढ़े या बड़ा पढ़े, अरबी पढ़े या अजमी पढ़े, उर्दू में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, अरबी में पढ़े या पश्तो में पढ़े, जो भी मुझे सलाम कहे, जिस तरह भी सलाम कहे, जिस वक्त भी सलाम कहे, जिस जगह से भी सलाम कहे, जो भी मुझे सलाम कहेगा, रद्दल्लाहु अलैया रूही, मुझ में मेरी रूह मौजूद होगी, हत्ता अरुद्द अलैहिस्सलाम, यहां तक कि सुन के खुद जवाब इरशाद फरमाऊंगा। अब इस मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान, रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह मुझ पर मेरी रूह लौटाएगा, ये अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। इससे यह मतलब नहीं है कि रूह पहले बदन से निकल चुकी होगी, जब कब्र पर कोई सलाम कहेगा तो रूह वापस आ जाएगी। इससे तो बहुत तकलीफ लाजिम आएगी, इस वास्ते कि वहां कोई साल में 1-2 तो सलाम नहीं जाते, वहां रोजाना लाखों फर्शी भी सलाम पहुंचाते हैं, करोड़ों अर्शी भी सलाम पहुंचाते हैं। तो अगर हर सलाम के वक्त रूह आए और फिर निकल जाए, फिर आए और फिर निकल जाए, यह तो एक तकलीफ का मामला बन जाएगा। और हालांकि सलाम का मतलब तो राहतों की दुआ है, तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने यह बंदोबस्त कर रखा है। रद्द रूह का मतलब यह है कि पहले अल्लाह के जमाल में यूं मुस्तगरक है कि वो तवज्जुहात अल्लाह के दरबार की तरफ ज्यादा है, लेकिन जो ही उम्मतियों का सलाम पहुंचता है उधर से तवज्जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन पर भी फरमा देते हैं कि ये तुम्हारे गुलाम हैं, अगरचे तुम्हें देख नहीं सके, अब दूर से करीब से पढ़ रहे हैं, इन पर तवज्जो कर दो। तो ये रद्द रूह का मतलब है कि फरमाया मैं मुझ पर मेरी रूह को लौटा दिया जाएगा कि मैं उधर से आलम मलकूत से जो इस्तिगराक होता है उस मुशाहदे से निकलकर इधर भी तवज्जो करूंगा, और जो मुझे सलाम कहेगा उसके सलाम के लिए मैं किसी अपने सेक्रेटरी से जवाब नहीं दिलवाऊंगा। मेरे गुलामों सहारा रखो और खुश हो जाओ, तुम मुझे कहते हो सलामत रहो, मैं तुझे कहता हूं सलामत रहो, मैं खुद जवाब दूंगा, खुद जवाब दूंगा। कितनी लज्जत है इसमें, कितना सहारा है गमज़दों के लिए और क़यामत तक के लिए। यह कितना बड़ा हमारे लिए हिसार है कि इंसान जहां कहीं गमों की धूप में झुलसने लगे फौरन इस दरबार में सलाम कहे। फायदा इसका कितना होगा, यह कहेगा महबूब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए सलामती की दुआएं कर रहा हूं। वो कहेंगे अस्सलामु अलैका या उम्मती, मेरे उम्मती मैं तुझे सलामती में देखना चाहता हूं। अब सरकार जिसके लिए सलामती की दुआ कर दे उसे गम निढाल कैसे कर सकते हैं। तो ये क़यामत तक के लिए ये एक उन लोगों को बिलखुसूस जो बाद में आने वाले थे एक जरिया दे दिया गया कि अपने आप को अपने नबी अलैहिस्सलाम के दरबार से दूर ना समझो, वो तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हारे सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। और जवाब देना यह पहले सुनने को मुस्तलजिम है, अगर सुनाई ना दे तो कोई जवाब कैसे दे। यह नहीं हो सकता, इक्तिदा नस से मानना पड़ेगा इस मकाम पर कि पहले सुनते हैं फिर जवाब देते हैं। और फिर जब यक वक्त करोड़ों के पहुंच रहे हैं तो उनके हां अल्लाह की दी हुई तौफीक से इतना वसी मुताला है कि हर लम्हा के अंदर जो जो बोलता है उसको जानते हैं और उसको उस तरह का जवाब देते हैं जिस तरह वो सलाम करता है। उसी मोहब्बत जो उसने जाहिर की है तो उसकी तरफ अपनी तरफ से जो मोहब्बत का अंदाज है उसको जाहिर फरमा देते हैं। तो ये रद्द रूह का मतलब हुआ। हजरत शेख अब्दुल हक मदरस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशियतुल लुमात के अंदर इसको बयान किया है। रद्द रूह के इस पूरे माने पर बहस करते हुए उन्होंने अशियतुल लुमात की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 407 पर तफसील से इसको बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात के अंदर भी जिस वक्त वही नाजिल होती थी तो सहाबा से गुफ्तगू नहीं करते थे, उधर से तवज्जो फेर लेते थे, निगाहें हटा लेते थे, आंखें बंद कर लेते थे। जब वही के गुजरने वक्त नुज़ूल का जो घंटा था, आधा घंटा था,
5 منٹ وہ گزر جاتا، پھر صحابہ کی طرف دیکھنا شروع فرما دیتے اور فرماتے اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے۔ تو کیا جب وحی نازل ہو رہی تھی تو روح بدن سے نکل گئی تھی؟ نہیں، روح بدن میں موجود تھی، لیکن توجہ ساری روح کے خالق کی طرف تھی اور اب مخلوق کی طرف کر دی ہے۔ تو ایسے ہی قبر شریف میں موجود ہے، جس وقت یہ غلاموں کا سلام پہنچتا ہے، اللہ کی توفیق سے اس کے اذن کے مطابق اپنے غلاموں پر توجہ جو فرماتے ہیں، اس کو رد روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے جو نقطہ اخذ ہوا وہ کتنا حسین نقطہ ہے۔ یہ حدیث ہی اصل میں اس عقیدے کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام پر موت آئی تو صرف ایک لمحہ کے لیے، اس کے بعد نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس وقت لمحہ وہ پورا ہوا فوراً ایسی بات سامنے آئی، صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، اور آج ہمارے لحاظ سے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کوئی شخص 1 منٹ بھی ایسا نہیں بتا سکتا کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے محبوب علیہ السلام کو صلاۃ کا نذرانہ نہ پیش کیا جا رہا ہو۔ ایک نہیں، بیک وقت ہزاروں پیش کر رہے ہوں گے، اور پھر دیگر مخلوقات ہیں۔ اب صحابہ کرام کا سب سے جو مشکل وقت تھا جدائی کا، اور سب سے بڑا سہارا سلام تھا، جو ہی لمحہ وصال آیا، اگلا لمحہ جب آیا تھا تو صحابہ کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا تو پھر یہ حدیث ہے کہ جب بھی سلام آئے گا میری روح لوٹا دی جائے گی۔ اب پہلا سلام بعد از وصال جو پہنچا تو وعدے کے مطابق روح کو حقیقی طور پر لوٹا دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک رب کعبہ کی قسم ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جو سلام سے خالی ہو۔ جب ہمیشہ کے لیے سلام موجود ہے تو پھر روح بدن میں موجود ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن روح سے خالی صرف ایک لمحہ کے لیے ہے، اور اس پر ہی امت کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے۔ اور اس میں بھی حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ بجریان سنت الہی، اللہ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے تھا، جو قانون تھا، اور وہ بھی اختیار کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ۔ ہیچ زمانے خالی نیس، اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک کوئی 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن روح سے خالی ہو۔ ہر وقت وہ روح بدن میں موجود ہے۔ حیات حسی، حقیقی، دنیاوی اس انداز میں اس میں جلوہ گر ہے، اور جو پکارتا ہے سنتے بھی ہیں۔ اور جس طرح وہ عتبی کی ابھی آپ نے بات سنی، عربی کا سن بھی لیا اور سن کی اس کی امداد بھی فرما دی ہے۔ اس واسطے امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس تمام بحث کو سمیٹ کر ان اشعار میں بند کر دیا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ کوئی ہمارے بارے میں یہ پراپوگنڈا نہ کرے کہ یہ موت مانتے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء پہ بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ یہ اتنی موت کا اتنا فلسفہ تھا، وہ آئی ہے اور پھر حیات لوٹا دی گئی ہے، اور یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا۔ اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کا منظر بیان کرتے ہوئے خود یہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 2375، مسلم شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس سے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو کہ وہ سفر کتنا تیزی کا تھا، براق پہ بیٹھے ہوئے تھے، مگر اتنی تیزی کے باوجود بھی نگاہ نبوت قبروں کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے۔
حالانکہ تیزی میں بندے کا بھائی بھی سڑک پہ کھڑا ہو اگر بہت تیز رفتاری ہوگی تو اس کو بھی نہیں پہچان سکے گا، لیکن براق کی بجلی سے تیز رفتاری میں گزرتے ہوئے کوئی روڈ کے سائیڈ پہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، قبر کے اندر تھے اور قبر کی مٹی کے اندر تھے، لیکن پھر بھی محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا اور فرما دیا۔ یہ اعزاز تھا اور حقیقت کو واضح کرنا تھا کہ ہیں قبر کے اندر مگر حیات حصی ہے، حیات حقیقی ہے، اگرچہ برزخ کے اندر ہے مگر دنیاوی اس انداز سے ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کیا جاتا ہے، قبر میں بھی قیام کر رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی گھڑے ہوئی باتیں نہیں، یہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پڑھی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ اجساد جن پر خالق کائنات نے اتنا کرم کیا اور ان کو نبوت کا مرکز بنا دیا، تجلیات عطا فرما دی، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی خالق کائنات جل جلالہ ان کو ایسی حیات دے دیتا ہے کہ جس کی بدولت کھڑے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حیات سلامت ہے، ذہانت موجود ہے، عقل ہے، حافظہ ہے، سب کچھ ہے، اور پھر وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے اللہ کے پیغمبروں کی کہ خالق کائنات جل جلالہ بعد از وصال ان کو ایسی حیات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معاملہ تو بڑا ایک تحقیقی تاریخی معاملہ ہے اور اس پر جو دلائل ہیں وہ ایک انبار ہے، لیکن ہم تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام کو جن نگاہوں نے دیکھا اور جہاں جہاں بھی ایمان جلوہ گر ہو گیا، اگرچہ صحابیت پر فائز نہ ہو سکے، یہ آپ کی چمک ایسی ہے کہ جس سینے پہ پڑ گئی وہ سینہ بھی قبر میں مدینہ بن گیا۔ آپ کے بارے میں ایسا سوچنا کہ مٹی میں مل گئے ہے، یہ تو کتنی بڑی بے وقوفی اور یہ کم ظرفی ہے کہ کلمہ بھی پڑھے اور یہ بھی کہتے رہے۔ آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اتنا واضح عقیدہ ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 پر موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے دوستوں سے کہا تھا مجھے دفن کرنا تو پھر کیا کرنا، اقیموا حول قبری، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا۔ کیوں؟ حتی استأنس بکم، تاکہ تمہیں دیکھ کر قبر میں میرا دل لگ جائے، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي، تاکہ فرشتوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تم ذکر کرتے رہو گے، میں سنتا رہوں گا، جواب دینے آسان ہو جائیں گے۔ تو حقیقت میں ان کے لیے تو کوئی مشکل کا معاملہ نہیں تھا، یہ تعلیم تھی بعد والوں کے لیے کہ محبوب علیہ السلام ہی قبر میں جا کر ان کی یہ عظمت نہیں، وہ تو بہت زیادہ عظمت ہے اور حیات شہداء سے کہیں زیادہ عظمت ہے۔ یہ تو آپ کے غلاموں میں درجہ بدرجہ ایسی روشنی موجود ہے کہ قبر میں جا کے بعد والوں کو دیکھ کے قبر سے دل لگا سکتے ہیں اور بعد والوں کا سن کر جو باہر کھڑے ہیں، اور یہ کوئی تمام پرست نہیں، صحابی ہیں جو حکم دے رہے ہیں کہ تم پڑھتے رہنا، میں سنتا رہوں گا۔ تو یہ وہ انداز ہے جو اس شریعت مطہرہ نے نبی علیہ السلام کی چمک کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ یہ اختصار سے اس عقیدے کا بیان تھا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔